अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की तरावी में छठे पारे का पैगाम आप लोगों के सामने। ला युहिब्बुल्लाह। छठे पारे में टोटल 14 रुकू है। छठे पारे में टोटल 111 आयतें हैं। सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 29 आयतें, आयत नंबर 148 से आयत नंबर 176 आखिरी आयत तक। उसके बाद सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की शुरू की 82 आयतें हैं। 82 जमा 29 111 हो गए। सूरह माइदा जो छठे पारे के अंदर है वो मदनी सूरह है, उसके अंदर 120 आयतें हैं और उसके अंदर 16 रुकू हैं। आप गौर करते हुए चले, पारा शुरू हो रहा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। यहाँ गीबत की एक शक्ल जायज़ है, उसका तस्करा हो रहा है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हुआ तो जो जिम्मेदार है उसके पास जाकर आप बयान कर सकते हैं कि फलाने आदमी ने मेरे ऊपर जुल्म किया है। अब आगे गौर करते हुए चले, इसके अंदर यह भी कहा जा रहा है अगर माफ़ कर दो तो ये बेहतर है। बाज़ रसूलों को मानना और बाज़ रसूलों को नहीं मानना यह कुफ्र है। अब उसके बाद अहले किताब आपसे सवाल करते हैं कि आप अल्लाह को सामने हाजिर करके ले आएं। यहूदियों की गुस्ताखियों का जिक्र हो रहा है। फिर इसी तरह उन लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का दावा किया। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया है। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि न उन्होंने कत्ल किया न उन्होंने सूली पर लटकाया, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह एक आदमी पर आ गई थी, उसको उन लोगों ने कत्ल किया और सूली पर लटकाया था। क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आसमान से उतरेंगे। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। आयत नंबर 163 पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने कई नबियों का जिक्र किया है। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल, कि अल्लाह ताला खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाकर रसूलों को भेजता है ताकि लोगों पर हुज्जत कायम हो जाए। लोग ये ना कह रहे रसूल नहीं आए होते तो हम बात मान लिए होते। आयत नंबर 171 पर गौर कीजिए, दीन में गुलू से मना किया जा रहा है, इफरात व तफरीत से मना किया जा रहा है, मुबालगा करने से मना किया जा रहा है। या अहल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अल्लाह इल्लल हक़, ऐ अहले किताब तुम दीन के मामले में गुलू मत करो, मुबालगा मत करो और अल्लाह ताला पर हद बात कहो। वला तक़ूलू सलासा, तुम ये मत कहो तीन का तीसरा, तीन मत कहो। इंतहू खैरुल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, तुम बच जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। माबूद बरहक अकेला अल्लाह है। अब उसके बाद यह बयान किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था। एक हदीस में मैं जिक्र कर रहा हूँ, सही बुखारी किताब हदीस अंबिया किताब नंबर 60 हदीस नंबर 3445, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु, तुम लोग मेरी शान में इतना गुलू मत करो जितना कि नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू कर दिया था। बेशक मैं बंदा हूँ, तुम लोग अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी तारीफ पसंद नहीं करते थे। मुसनद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 153, या अय्युहन्नास अलैकुम बितक़वाकुम ला यस्तहवियन्नकुम शैतान फ़इन्नमा अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहि व रसूलु वल्लाहि मा उहिब्बु अन तरफ़ऊनी फ़ौक़ मंज़िलती। ऐ लोगो देखो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, शैतान तुम लोगों को धोखे में न डाल दे। बेशक मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम लोग मेरे मर्तबे को बढ़ा चढ़ा कर पेश करो। इसलिए यह कहना वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर, नौज़ुबिल्लाह, यह कहना बिल्कुल गलत है। अब आगे बयान किया जा रहा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम फरिश्ते अल्लाह के बंदे होने में आर महसूस नहीं करते। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे हैं, फिर अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्तों को भी अल्लाह का बंदा होने में कोई आर नहीं है। अब आगे बयान किया जा रहा है कुरान करीम के बारे में कोई नूर है। और आखिरी आयत सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 176 कलाला के बारे में उसका जिक्र है। तो सूरह निसा के अंदर 4 आयतें गुजरी है, 11, 12, 13 और आखिरी आयत नंबर 176 के मीरास का तस्करा हो रहा है। तो ये सूरह निसा खत्म हुई। अब उसके बाद सूरह माइदा सूरह नंबर 5 है। इसके अंदर 120 आयतें हैं और इसके अंदर 16 रुकू हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालो मुआहिदे पूरा करो। अब उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा है वतआवनुल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनुल इस्मि वल उद्वान, भलाई के काम में लोगों की मदद करो और जुल्म और नाइंसाफ़ी, जुल्म व ज़्यादती, गुनाह के काम में लोगों का ताउन मत करो। तो भलाई के कोई भी काम हो हम लोगों का ताउन करें, लोगों का हेल्प करें, और गुनाह का काम और सरकशी वाला काम जो भी है उससे दूर रहें। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है कि चंद चीज़ें जो है वो हराम है। चंद चीज़ों का जिक्र हुआ, चंद चीज़ें इस आयत के अंदर, जैसे मुर्दार हराम, खून हराम, सुअर का गोश्त हराम। फिर इसी तरीके से गैरुल्लाह का ज़बिया हराम है, गला घुटने से जो मर जाए वो हराम, किसी ने मार दिया हो तो उसको खाना हराम, सींग से मार दिया हो तो वो खाना हराम, दरिंदे फाड़ खाए हो
ہاں جب تک سانس چل رہی اور اگر ذبح کر دیے تو وہ کھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح آستھانوں پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے وہ سب حرام ہے. قرآن اندازی کر کے فال نکالا گیا ہو ویسا کھانا حرام ہے. پھر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے. اب اس کے بعد کچھ حلال چیزوں کا تذکرہ. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی عورتیں بھی حلال ہے، لیکن جو پاک دامن ہو. لیکن ایک چیز اور کہی گئی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے تو ان کے اعمال برباد ہو گئے اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے. اب اس کے بعد وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں. اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو کہنیوں تک، پھر اسی طرح سر کا مسح کرو، پاؤں دھو لو گھٹنوں تک، اس کا بیان کیا جا رہا. پھر اگر تم جنبی ہو تو پاکی حاصل کرو، تم بیمار ہو، سفر میں ہو یا پیشاب پخانے سے آئے ہو یا پھر بیوی سے ملے ہو اور اگر تم نہیں پانی پاتے فتیمموا صعیدا طیبا تو تم لوگ تیمم کر لو پاک مٹی سے. تو تیمم کرنا کیا ہے؟ اس طرح مٹی پر آپ ہاتھ ماریے، اس طرح کر لیجئے، کونی کا ہو گیا اور ایک مرتبہ چہرے پر مل لیجئے، تیمم ہو گیا. یہ وضو کی طرح ہے اور اس کے بعد دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پاکی مل جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں. آگے اللہ نے کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی و نہ ابھارے، انصاف کرو، یہی تقوی کے نزدیک ہے. اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہم 12 نقیب بنائے اور 12 چشمے ان کے لیے تھے. ان کو یہی کہا گیا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہمارے رسولوں کی مدد کرو، پھر اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو ہم تمہارے گناہ معاف فرمائیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. پھر کس طریقے سے وہ لوگ دھوکے میں پڑے رہے اور لوگوں کو بہکایا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. جبکہ اللہ کی طرف سے نشانی آ گئی پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا. اب غور کرتے ہوئے چلے اللہ کی طرف سے نور ہے اور واضح کتاب ہے. آیت نمبر 15 اور 16 پر غور کیجئے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہے اور واضح کتاب ہے، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں نور اور واضح کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے. اگر دونوں الگ الگ چیز ہوتی تو یہ ہوتا یہدی بہما اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے. لیکن بہی، ہی، ہا، ہو یہ واحد کے لیے آتا ہے، ہما دو کے لیے آتا ہے. اس لیے نور اور واضح کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. بیچ میں وہ مغایرت خوبصورتی کے لیے بیان کیا گیا ہے. پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے عیسائیوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے یہ کہا اللہ وہی مسیح بن مریم ہے، عیسیٰ بن مریم ہے. اللہ نے کہا کون ہے؟ اگر ہم مسیح بن مریم کو ہلاک کر دیں، ان کی ماں کو ہلاک کر دیں اور زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دیں تو کوئی ہے جو لے آئے گا؟ اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے. یہودیوں اور نصرانیوں کا تذکرہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ نے کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، پھر اللہ نے تم کو عذاب کیوں دیا؟ بلکہ تم مخلوق ہو، بشر ہو. پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. غور تو کرو اس طریقے سے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نعمتیں عطا کی تھی، انبیاء بھی انہی میں سے ہیں، بادشاہت بھی ان کو ملی تھی. یہ ان کے زمانے کے بارے میں. پھر یہی لوگ تھے جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم دیکھتے رہیں گے. تو یہ کافی ڈرپوک قوم ہے جو آج فلسطین میں اسرائیل نام سے حکومت قائم کیے ہوئے ہے. ہم آدھے پارے تک پہنچ گئے. آدھے پارے میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے. ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں اس نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تم کو قتل کر دوں گا. تو کیا کہا؟ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. آیت نمبر 28 میں ہے. تو سامنے والا جو تھا جس کو قتل کیا جانا تھا، تو آپ اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ قاف سے قاتل، تو اسی سے کیا رہے گا؟ قابیل. اور حابیل جو بیچارہ مارا گیا وہ حابیل، اور جس نے مارا قتل کیا وہ ہے قابیل. تو قاف سے قاتل، اس طریقے سے یاد رہے گا. تو حابیل نے کیا کہا کہ اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے قتل کرنے کے لیے تو میں تو نہیں بڑھانے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں.
اسی سے کچھ لوگوں نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ جب پریشانی ہو تو احتیاط کے طور پر مسافہ نہیں کر سکتے، اگر ہاتھ بڑھائے تو بولا بھئی ہم ہاتھ نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہم آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا، پریشانی آ جاتی ہے، تو اس آیت سے ایک نقطہ نکلا اور اس آیت سے ایک چیز نکلی کہ ضرورت کے تحت ہاتھ کو بھی نہیں ملانا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اب اس نے قتل تو کر دیا، قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، اب کیسے لاش کو گاڑے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ کوا بڑا ہوشیار ہے، کوے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کوا بڑا چالاک ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي۔ تو کوا جو ہے مرے ہوئے کوے کو گاڑ رہا تھا، اس طرح مٹی کو ہٹا رہا تھا، تو اس نے یہ کہا قابیل نے، ہائے افسوس میں اس لائق بھی نہیں ہوا، کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کو دفن کر دیتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 بغور کیجئے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن حیاها فکانما حیا الناس جميعا۔ جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، اور جس نے جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اسلام کسی کو حکم نہیں دیتا کہ وہ مارتے ہوئے رہے، اور یہ آیت یاد کرنے میں بہت آسان ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، 5 کا پنچ بنا لیجئے، اور 32 دانت کتنے ہیں؟ 32۔ بولے بھائی اگر کچھ گڑبڑ کیا نا تو پنچ مار کے پورے دانت اکھاڑ دوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ آیت یاد رہے گی کہ جو غلط کرے گا، اور جس نے غلط کیا اس نے غلط کیا، سب کو مار دیا، اور جس نے بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لی۔ اب اس کے بعد آگے ذکر ہے وسیلہ کے بارے میں، جو بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 35 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ سے مراد نیک عمل ہے، وسیلہ سے مراد ایمان ہے، وسیلے سے مراد نیک لوگوں کی دعا ہے جو زندہ ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائیں وہ وسیلہ ہے، اور ویسا وسیلہ لگانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا وسیلہ جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آیت نمبر 38 میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورتیں ہاتھ کاٹنے کا ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، قرآن کریم کے اس حکم پر پوری دنیا والے عمل کر لیں تو چوری کرنے والوں کی تعداد بالکل گھٹ جائے گی، بلکہ نہ کے برابر ہو جائے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں آپ افسوس نہ کریں۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں ہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور بہت حرام کھانے کے عادی ہیں، سود خور لوگ ہیں، پوری دنیا میں سود کا نظام یہ یہودی لوگ چلا رہے ہیں۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ پھر آگے کہا جو لوگ فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں، آیت نمبر 45 میں کہا۔ پھر آیت نمبر 47 میں کہا کہ وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو تورات کا تذکرہ ہوا، انجیل کا تذکرہ ہوا، اب قرآن کریم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو آپ اسی کے حساب سے فیصلہ کیجئے، لوگوں کی خواہش کے حساب سے فیصلہ مت کیجئے۔ پھر تمام لوگوں سے کہا جا رہا فاستبقوا الخیرات، نیک کام میں آگے بڑھو۔ اب اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جا رہا یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ لوگ مومنوں پر رحم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور ذرہ برابر کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، جو ایمان والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یا دوسرے لوگ انتقام کیوں لیتے ہیں، بدلہ کیوں لیتے ہیں مسلمانوں سے، کیونکہ یہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے یہودیوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ پر بھی الزام لگا دیا یہودیوں نے، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ انہی کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 67 پر غور کیجئے، بالکل ہم اخیر میں آ گئے، چھٹے پارے کے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا اگر ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو اللہ لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ اب آگے غور کرتے ہوئے چلیں، عیسائیوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ مسیح ابن مریم نے کہا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لوگوں سے ایک اللہ کی عبادت کرو، جو شرک کرے گا اس کا نقصان ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، تو جنت ان کے اوپر حرام ہے شرک کرنے والوں پر اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کافر ہیں یہ عیسائیوں کے بارے میں ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، جبکہ اللہ نے کہا وما من الہ الا الہ واحد، تنہا تنہا اللہ ہے، معبود برحق ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُ مَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا مسیح بن مریم اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، ان کی ماں صدیقہ پاک دامن ہے، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس سے یہ پتا چلا جو کھانا کھائے وہ بھگوان نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، جو کھانا کھلائے وہ اللہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا بھلا بتاؤ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو کیا تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک ہے؟ جی نہیں۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب سے کہا جاتا ہے دین میں غلو مت کرو۔ اس کے بعد لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر، کس کی زبانی؟ داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ پھر اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلک بان منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اہل ایمان سے دشمنی کرنے میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور یقیناً آپ اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بعض عبادت گزار عالم ہے اور راہب لوگ موجود ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام یہ چھٹے پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔